मेरी बड़ी बाजी 18 साल की हो गई थी। आज वो बहुत ज़्यादा परेशान थीं क्योंकि उनके ऊपर भी वही दिन आने लगा था जो हमारे गांव की हर लड़की पर आता था। बाजी कहने लगी, नीलो मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत परेशान हूँ। फूफो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद से फूफो बहुत बीमार हो गई थी। मैंने कहा, बाजी मैं बहुत हैरान हूँ, आखिर होने क्या जा रहा है, आपकी हवा क्यों निकली है? बोली कि पगली, तुझे नहीं पता, आज मुझे वो बच्चे के सामने लेकर जाएंगे। बच्चे के सामने? मगर क्यों? मैंने हैरत से पूछा था। अनजान मत बनो, ये रस्म तो कई सालों से चली आ रही है, क्या तुम इससे वाकिफ नहीं हो? हम छोटों को कौन बताता है? मैंने कहा, बाजी फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे तो बता ही सकती हो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। कहने लगी कि आज ये सब कुछ होगा तभी तो तुम्हें बता सकूंगी, फिलहाल मुझे भी नहीं पता कि यह अजीबो गरीब रस्म है क्या। मैं चुप हो गई थी। वाकई में मेरी बाजी बहुत परेशान लग रही थी। लगता था जैसे वो एक ही दिन में उजड़ गई हूँ। तभी अम्मी ने हम दोनों को बातें करते सुन लिया। कहने लगी, अरे इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं, ये रस्म सालों से हो रही है। मगर छोटी, तू अभी इन बातों में मत पड़, ये तेरे करने की बातें नहीं हैं। जा जाकर अपने काम कर। मैं हैरान थी, 16 साल मेरी उम्र हो चुकी थी, मतलब 2 साल बाद मेरे साथ भी ये रस्म होना थी, लेकिन फिर भी अम्मा मुझे अभी तक बच्चा ही कहती थी। खैर मैं आ गई। थोड़े ही दिन गुजरे थे, बाजी की रस्म का दिन आ गया। बाजी को सुबह सुबह अम्मा ने नहाने का हुक्म दिया। बाजी नहाकर आई तो अम्मा ने उनसे कहा कि अपने बाल अच्छी तरह बांध लो, बल्कि सर पर उनको एक टोपी पहना दी गई। फिर पप्पो और अम्मा दोनों बाजी को लेकर उस कमरे में चली गईं जहां पर हमारे जानवर बंधे होते थे। थोड़ी देर गुजरी, बाजी की चीखों की आवाज़ आने लगी। मैं बाहर बैठकर सुनने लगी थी। मैं बहुत डर गई थी। बाजी तो इस तरह रो रही थी जैसे उन्हें ज़िबा किया जा रहा हो। मैं बाजी के लिए बहुत परेशान थी। थोड़ी देर के बाद बाजी के चीखने की आवाज़ें बंद हो गईं और मैं भी अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। जब बाजी बाहर आई तो उनके चेहरे से खून बह रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे तो मारे परेशानी के आंसू छलकने लगे। अम्मा मुझे चुप करवाने लगी। बोली, बेटी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? मैं बाजी को अंदर लेकर आई। उनको हल्का सा बुखार हो रहा था। मैं उनके सर पर ठंडी पट्टियां रखने लगी थी, लेकिन ये देखकर मैं हैरान ही रह गई कि बाजी का चेहरा खूनो खून हो रहा था। उनके एक तरफ तो ऐसे खून बह रहा था जैसे किसी ने छुरी से कट लगाया हो। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं डॉक्टर साहब को बुला रही हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। बाजी के लिए डॉक्टर साहब को घर बुलाया गया। डॉक्टर साहब आए। इन्होंने पायोडीन लगाकर बाजी का जख्म साफ किया, फिर चेहरे पर पट्टी बांधी। उसके बाद पूछने लगे कि बच्ची को ये जख्म कैसे आया। अम्मा कहने लगी कि मुझे मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तुम बाहर जाओ। मैं नागवारी से बाहर चली आई। फिर अम्मा ने डॉक्टर को न जाने क्या बताया। अम्मा ने मुझे चाय लाने का कहा था। मैं तब तक चाय लेकर आ चुकी थी। वापस आकर देखा तो डॉक्टर अम्मा को बुरी तरह डांट रही थी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी मासूम बच्ची के साथ ये जुल्म कर डाला। जहालत की भी कोई हद होती है। आजकल तो हर तरह का डॉक्टरी इलाज मुमकिन है, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं हैरान होती हूँ कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अब आप अपनी बच्चियों का ख्याल रखिए और दोबारा ये हरकत मत कीजिएगा। आजकल तो ऐसा ज़माना है कि हर एक चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास मौजूद है। ऐसी जाहिलाना रस्मों से दूर रहें। तो बता दो। अम्मा ने कहा कि तुम्हें इन बातों में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी लड़कियां जब इन बातों में दिलचस्पी लेती हैं तो फिर वो कहीं की नहीं रहती, अपने घर वालों की इज्जत भी खराब कर देती हैं। मैं वहां से नाराज होकर अपने कमरे में आ गई। सुबह मेरी दोस्त के घर में एक फंक्शन था, मैंने वहां भी जाना था। मैं आकर तैयार होने लगी तो अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ गई। अम्मा ने आकर मुझे बालों की चोटी से पकड़ा और बेधड़क मुझे मारने लगी। कहने लगी कि तुम्हें अभी से सजने संवरने की पड़ी है। ये उम्र तुम्हारी अपने माँ बाप के साथ गुजारने की है और तुम अम्मा अब्बा के घर में क्या ऐसे बेहुदा काम करोगी? मैं अम्मा की बातों पर बहुत नाराज हुई थी। रोते रोते मैं सो गई। सुबह हुई तो मेरी सहेली सबा आई हुई थी। कहने लगी, खुदा के लिए तुम्हारे बगैर तो हमारी तकरीब अधूरी होगी, तुम भी हमारे साथ चलो वरना मैं खफा हो जाऊंगी। मैंने सबा की बात मान ली। मैं उसके साथ अपने घर से चल पड़ी। साथ चलो वरना मैं खफा हो जाऊंगी। मैंने सबा की बात मान ली। मैं उसके साथ अपने घर से चल पड़ी, लेकिन मेरा दिल बहुत परेशान था। अम्मा ने जो कुछ मुझे सुना दिया था उसके बाद मुझे अपना आप तो किसी तवाइफ ज़ादी से कम नहीं लग रहा था। अम्मा ने मुझे बहुत बेहया कहा था। सबा के कहने पर मैंने सादा से कपड़े तब्दील किए, खूब भड़कीले कपड़े पहने और घर से चली गई। अम्मा उस वक्त घर पर नहीं थी। बाजी भी बीमार अंदर पड़ी हुई थी। मैंने सोचा मौका अच्छा है, मैं घर से भाग जाती हूँ। वैसे भी कौन सा किसी लड़के के साथ भाग रही हूँ।
میری سہیلی صبح مجھے لینے کے لیے آئی تھی۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی تقریب میں پہنچی تو ان میں سے ایک لڑکی جس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور اگلے ہی دن اس کی رسم ہوئی تھی، پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی سب لڑکیاں ناچ گا رہی تھیں، مگر میں نے دیکھا کہ گلشن ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ گلشن کی بھی 5 دن پہلے رسمیں باندھ رکھی تھیں۔ میں نے صبا سے پوچھا، میں نے کہا صبا، گلشن کو کیا ہوا ہے؟ باقی سب لڑکیاں ناچ رہی ہیں، یہ ایک ہی جگہ بیٹھی ہے۔ کہنے لگی یار پتہ نہیں۔ گلشن کہتی ہے کہ اس کے چہرے میں جلن ہو رہی ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اس کو، بڑی مشکل سے اسے یہاں لے کر آئی ہوں۔ پتہ تو ہے تمہیں کہ اس کی رسم ہوئی ہے، اسی وجہ سے شاید بیچاری ایسا محسوس کر رہی ہے۔ میں نے کہا صبا یہ تو بتاؤ، اس رسم میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ سب لڑکیاں ایسی ہی مرجھا جاتی ہیں؟ بولی کہ تمہیں نہیں پتا اور نہ ہی مجھے پتا ہے، ہم جب 18 سال کے ہوں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا۔ اس رسم کے بارے میں آج تک تم جیسی اور میری جیسی لڑکیوں کو نہیں پتا۔ ہماری عمریں جب 18 سال ہوں گی پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ ویسے کوئی زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے، گلشن کی بڑی بہن تو خوش ہے، اس کے ساتھ بھی یہی رسم ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ جب رسم ہوگی تو تبھی دیکھ لوں گی۔ ویسے میری عمر بھی 18 سال ہونے ہی والی ہے، میں نے اسے کہا تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ میں نے گھر آ کر دیکھا تو باجی پریشان لگ رہی تھیں، ابھی تک ان کی بیماری ختم نہیں ہوئی تھی، ان کو بخار بھی ہو گیا تھا۔ اماں ان کو دوائیں دے رہی تھیں، تبھی ہمارے گھر ایک اور واقعہ ہو گیا۔ شام کے وقت ہی پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ پھپھو نے آتے ہی اماں سے گلے مل کر پوچھا کہ تمہاری بڑی بیٹی کیسی ہے؟ اماں نے کہا کہ اس کی رسم کروائی ہے، اب کچھ بہتر ہے، لیکن اس کے چہرے پر جلن ہو رہی ہے۔ پھپھو کہنے لگیں تم نے میرا مان رکھ لیا، اگر تم یہ رسم نہ کرواتی تو مجھے یہی لگتا کہ تم بھی اپنے آباء و اجداد کو بھول گئی ہو اور اسی طرح کے جدید طریقوں میں پڑ گئی ہو جس میں گاؤں کی باقی عورتیں ملوث ہیں۔ دیکھو مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تمہاری بیٹی کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے گی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس کی ایسی سخت ماں ہو وہ اپنے پر نہیں پھیلا سکتی۔ میری پھپھو بڑی مزے سے ہنس رہی تھی، مجھے ان کی یہ ہنسی بری بھی لگی تھی اور اماں کا ان کی بات ماننا اور برا لگ رہا تھا۔ پھپھو ہوتی کون ہے ہمارے گھر میں دخل اندازی کرنے والی؟ اماں نے مجھے ہمیشہ کی طرح وہاں سے بھگا کر چائے بنانے کے لیے بھیج دیا۔ میں چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ اندر والے کمرے میں گرمی تھی، اماں لوگ بھی باہر آ کر صحن میں بیٹھ گئے۔ ہمارا کچن صحن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یوں ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں۔ اچھا میری بات سنو، اب تو تمہاری چھوٹی بیٹی بھی 16 سال کی ہو گئی ہے، 18 کی ہو جائے گی تو پھر اس کا رشتہ تلاش کرو گی، لیکن اس سے پہلے ہی میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہاری چھوٹی بیٹی نمرہ میں اپنے چھوٹے بیٹے انس کے لیے لوں گی۔ اماں کی تو باتیں کھل گئیں۔ ہائے سچ باجی! اماں نے تو دونوں باہیں پھیلا کر پھپھو کو گلے لگا لیا۔ آپ نے تو میری پریشانی ہی حل کر دی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں بیٹیوں والی ماں ہوں اور بیٹیوں والی ماؤں کو کتنی فکر ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی، آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر اس قدر پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ یوں تو میری بیٹیاں خوبصورت ہیں، ان کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ جب بیٹی پرائے گھر میں چلی جاتی ہے تو فکر ماں باپ کو ہی ہوتی ہے۔ بس اسی لیے میں بھی پریشان ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں پریشان رہیں، اور پھر غیروں کے گھر میں جا کر کیا بھروسہ۔ آپ تو اپنی ہیں، آپ کے گھر میری بیٹیاں جائیں گی تو مجھے تو یہی لگے گا کہ وہ میرے ہی گھر پر ہیں، آپ ان کے لیے ماں سے کم نہیں ہوں گی۔ امی پھپھو کو یہ باتیں کہہ رہی تھیں اور میرا غصہ شدید ہو رہا تھا، کیونکہ باجی پھپھو کے بڑے بیٹے کو قطعی ناپسند کرتی تھیں، لیکن پھپھو کی پھر بھی مرضی تھی کہ وہ دونوں بیٹوں کے رشتے ہمارے گھر سے کر لیں۔ مجھے اس بات پر قطعی اتفاق نہیں تھا، لیکن اب جو بات پھپھو نے کہہ دی تو پھر وہ حرف ای۔ اچھا میری بات سنو، میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری چھوٹی بیٹی نمرہ کی رسم بھی ابھی کروا دیتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد ہی تو اس کی منگنی کر دینی ہے تم نے انس کے ساتھ۔ منگنی کے موقع پر میں چاہتی ہوں کہ یہ اچھی لگے، بس اسی لیے تم چاہو تو ابھی اس کی رسم کر دو۔ اماں یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ باجی میری پہلی بیٹی بھی بیمار پڑی ہے، میں نے بچے والی رسم آپ ہی کے کہنے پر کی ہے۔ پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی بہانہ کر رہی ہے، لیکن 2-3 دنوں سے اسے بخار ہے، چہرے پر بھی جلن ہو رہی ہے، بس اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میری دوسری بیٹی کا بھی یہی حال نہ ہو جائے۔ میں بہت پریشان ہوں بھابی، آپ میری مدد کریں، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر پھپھو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ ارے توبہ استغفار کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی اس عمر میں ان کو تم ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ گی؟ تمہیں اپنے بزرگوں پر یقین نہیں رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی زندگیاں گزاری ہیں، اگر ہم ابھی سے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، کل اگر بچے بچی کا معاملہ ہوگا پھر تو ان کو ہسپتال میں ہی داخل کرنا پڑے گا۔
تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ہمارے گھروں میں دائی کا نظام چلتا ہے، اگر دائی ہوگی تو اچھا نظام ہو جائے گا، ورنہ بعد میں کتنے مسئلے ہوتے ہیں، تم اچھی طرح سے واقف ہو۔ تمہیں اور مجھے ہی دیکھ لو، ہم نے کتنی اولادیں پیدا کی لیکن ابھی تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جبکہ جن عورتوں نے ڈاکٹری دوائیاں استعمال کی ہیں وہ اب ہڈیوں کے درد کی وجہ سے اپنی چارپائی سے ہی نہیں اٹھتی ہیں۔ اچھا ہوا نا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مان لی، تو آج ہم سکون سے اپنی زندگی تو گزار رہی ہیں۔ پھپھو کا بھاشن سن کر اماں پھر متاثر ہو گئیں۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں باجی، لیکن بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی عمر بھی کم ہے اور نمرا کی تو جلد بھی نازک سی ہے، اگر میں اس پر یہ رسم کرواؤں گی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ارے تم فکر ہی مت کرو، اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں دیکھ لوں گی نا۔ تمہیں پتہ ہے حکیم دیوالی کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں اور وہ سال کے آخر میں ہر گھر کا چکر لگاتی ہے۔ ویسے بھی نومبر کا مہینہ آ گیا ہے، تم نومبر کے آخر میں رسم کروا لو، اگر کچھ ہوا تو دیوالی تو ویسے بھی آ ہی رہی ہوگی، تو ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، پھپھو نے اماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اماں پھر سے متاثر ہو گئی، پھپھو تو گھر سے چلی گئی پر اپنے نشان چھوڑ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ہی اماں میری رسم کی تیاریاں کرنے لگیں، میرے پاس آ کر کہنے لگیں، بیٹی ایک بار مجھے اپنے بازو دکھا دو، بلکہ ایسا کرو کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اماں تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جا رہی ہو؟ مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، میں نے کہا تو اماں غصے سے بولیں، اگر تم نے نہیں جانا اس بچڑے والی رسم کے ساتھ تو پھر تم میری بات مان لو، تیار ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اچھا اماں ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ وہ بچڑے والی رسم ہے کیا؟ میں جاننا چاہتی ہوں اماں۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنے سوال جواب میں لگی رہو، تمہارا باپ آ گیا تو ہمیں اور دیر ہو جائے گی۔ جانتی ہو نا کہ تمہارا باپ صرف اور صرف اپنی ہی بہنوں کی باتیں مانتا ہے، صحیح سمجھتا ہے۔ اگر تم تیار نہیں ہوگی تو تب تک تمہارا باپ آ جائے گا، پھر میں تمہیں نہیں لے کر جا سکوں گی۔ تمہاری پھپھو تو چاہتی ہے کہ تمہاری بھی بچڑے والی رسم ہی ہو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا اماں ٹھیک ہے، میں تیار ہوتی ہوں۔ اماں کے پاس زیادہ باتوں کا وقت نہیں تھا، میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر برقع پہن کر تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے کہا کہ اب تو تمہارا باپ آ گیا ہے، جا کر کپڑے واپس بدلو، اب ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ میں نے دیکھا ابا کے ساتھ پھپھو جان بھی آئی تھیں، میرا تو جیسے سارا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ ارے تم نے اپنی بیٹی کو ابھی تک رسم کے لیے تیار نہیں کیا؟ پھپھو نے اماں سے پوچھا۔ ہاں بھاجی، وہ بس میں تیار کر ہی رہی تھی، لیکن کیا ہے نا، بچی ہے تو گھبراتی ہے، اس سے پہلے ان باتوں کے بارے میں اس نے سنا نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر اماں نے ناگواری سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کے پاس نکل جاتے تو ابھی تو میری اس رسم سے بچ جاتی، میں کیا کر سکتی تھی؟ اب میں تو پھپھو کے ہاتھ چڑھ گئی۔ پھپھو نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، بولیں کہ دیکھو بیٹی، جب لڑکی بڑی ہوتی ہے نا تو اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، تم بھی بڑی ہو گئی ہو، اب تمہیں بڑی لڑکیوں کی طرح سجنا سنورنا پڑے گا، اور پھر تمہیں تو پتہ ہے مرد ایسی ہی عورتوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ صاف ستھری اور خوبصورت ہوں۔ اگر آج تم اچھی بن سنور کر رہو گی تو میرا بیٹا تم سے محبت، لیکن اگر تم گندی مندی رہو گی تو تمہارا شوہر تم سے دور بھاگے گا۔ میں نے کہا جی پھپھو ایسا ہی ہے، میرا تو انس کے ساتھ نہ کوئی تعلق تھا، نہ وہ مجھے اچھا لگتا تھا، پھپھو ابھی سے اسے میرا شوہر بنائے بیٹھی تھی۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن بچے والی رسم ہے کیا، پہلے آپ وہ بتائیں، اس کے بعد میں یہ کروں گی۔ کہنے لگیں کہ میری بھی ایک شرط ہے، تمہیں میں اس رسم کے بارے میں تبھی بتاؤں گی جب تم یہ کرنے کو تیار ہوگی، اور تمہیں پتہ ہے اس سے صرف اور صرف تمہارا فائدہ ہے۔ دیکھو بیٹی، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو، پھپھو نے ایک بار پھر سے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، یہ رسم کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی معمولی سی چیز ہے، لیکن ہم تم لڑکیوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ تم لڑکیاں ابھی سے ان باتوں میں پڑ جاؤ گی، اس رسم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرو گی، اور اس کام کے سلسلے میں تمہاری ساری توجہ ہٹ جائے گی، پڑھائی سے ہٹ کر انہی کاموں کے اوپر لگ جاؤ گی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو اپنے سے چھوٹی لڑکیوں کو اس رسم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی، اگر کسی بھی لڑکی کو پتہ چلا تو میں تمہیں ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گی، سمجھ گئی نا؟ جی پھپھو سمجھ گئی، اور تم تو میری بیٹی کی طرح ہو، مجھے تم پر کوئی بھی گمان نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ عمر ہی ایسی ہے کہ لڑکیاں ایسے کاموں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ جی پھپھو میں سمجھ گئی ہوں، چلے آپ ہوں گی تو مجھے رسم کرنے میں آسانی ہوگی، بتائیں یہ رسم ہے کیا اور کیوں کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے میری بچی نہا کر آؤ، اپنا منہ گیلا کر لو، اپنے بالوں کو اچھی طرح باندھ لو اور اوپر کوئی ٹوپی یا پھر دوپٹہ پہن لو۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ پھپھو نے کہا تھا، میرے چہرے پر پانی لگا ہوا تھا،
پھپھو نے ساتھ میں ایک پانی والی بوتل بھی رکھ لی اور مجھے اندر جانوروں والے کمرے میں لے گئیں۔ دیکھو بیٹی، ڈرنا نہیں ہے، ڈرو گی تو بات خراب ہوگی، جاؤ۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا تو دم گھٹ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے گٹر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس چارپائی پر لیٹنے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں پر انتہائی بدبودار ماحول تھا۔ اب پھپھو نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اس کے بعد میرے ماتھے اور میرے چہرے، میرے ہاتھوں پر پتہ نہیں کون سا چارہ لگا دیا گیا۔ پانی کے ساتھ چارہ اور مٹی اچھی طرح چپک گئی تو پھپھو نے مجھے بچڑے کے آگے کر دیا۔ بچہ اپنی کھردری زبان میرے چہرے پر پھیرنے لگا کیونکہ میرے چہرے اور ہاتھوں پر چارہ لگا ہوا تھا۔ اسے چارہ کھانا تھا، ساتھ ساتھ میرا چہرہ بھی صاف ہو رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو صبر کیے جبر کیے وہاں لیٹی رہی۔ پھپھو بھی مجھے صبر کرنے کا کہتی رہی۔ 5-7 منٹ کے اندر اس نے سارا چارہ صاف کر دیا۔ پھپھو نے میری آنکھوں سے پٹی کھول دی، بولیں کہ بس بیٹی کھول دی، بولیں کہ بس بیٹی، اتنی سی رسم تھی، دیکھو تم نے صبر کیا، کچھ نہیں کیا تو تم ٹھیک رہیں۔ تمہاری بہن نے کیا کیا؟ میں جب اسے یہاں پر لائی، جیسے ہی بچڑے نے اس کے چہرے پر زبان پھیری تو وہ اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس کا چہرہ بچڑے کے سینگ پر لگا اور یہ ہو گیا جو کہ اس کا تم دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر جلن بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جو لڑکیاں جلدی کرتی ہیں، ہڑبڑی مچاتی ہیں نا، ان کے ساتھ یہ بچڑا ایسے ہی کرتا ہے۔ لیکن اب تم دیکھو سکون سے لیٹی رہی تو کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اس بچڑے نے تمہیں کچھ کہا۔ بچڑا تو صرف اپنے حصے کا چارہ چاٹتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہم یہ رسم کرواتے کیوں ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں پھپھو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے منہ سے بھی اب بدبو آ رہی تھی۔ بچڑے کا سارا تھوک میرے چہرے اور میرے بازوؤں پر لگ چکا تھا۔ دیکھو بیٹی، ہم لوگ خاندانی اس طرح کے ہیں کہ عورتوں کے چہروں پر بال آ جاتے ہیں، چہرے پر، ہاتھ پر، جو کہ برے لگتے ہیں۔ اور تمہیں پتا ہے آج کل بالوں کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ بچہ بڑا ہی اچھی نسل کا ہے، اس کی کہانی بھی انوکھی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہماری اماں یعنی کہ تمہاری دادی جان اسی بچڑے کی ماں کے پاس کھڑی اس کا دودھ دھو رہی تھیں۔ غلطی سے ان کے ماتھے پر تھوڑا سا چارہ چپک گیا۔ دودھ دھوتے ہوئے بھینس نے ان کے منہ پر اس طرح سے زبان پھیر دی کہ وہ چارہ اس نے چاٹ لیا۔ لیکن دیکھو ایک معجزہ یہ ہوا کہ جہاں سے بھینس نے زبان پھیری تھی وہاں سے اماں جی کے بال ختم ہو گئے۔ اماں تو اس بات پر حیران رہ گئی، پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر انہوں نے غور کیا تو ان کو یاد آیا کہ گائے نے جہاں جہاں زبان پھیری تھی وہیں سے ان کے ماتھے کے بال ختم اور وہ بالوں کو اکھاڑ لیتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اماں نے یہ رسم شروع کر دی۔ وہ جس بھی لڑکی کے چہرے پر بال ہوتے اس کے منہ کو گیلا کر کے اس پر چارہ لگاتی اور اسے اسی بھینس کے سامنے رکھ دیتی اور پھر اس کے چہرے پر بال کبھی نہ آتے۔ لڑکیوں نے جب یہ دیکھا، اپنے اپنے گھر کے جانوروں کے ساتھ یہی تجربہ کیا، لیکن وہ نتائج نہیں مل سکے۔ بس پھر لڑکیاں ہماری اماں کے پاس ہی آنے لگیں اور اپنی چھوٹی بیٹیاں جن کی عمر 17-18 سال ہو جاتی، جن کی شادی منگنی ہونے والی ہوتی، ان کو بچڑے کے سامنے لٹا کر ان کے بال صاف کروا لیا کرتی تھیں۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھتا تھا۔ لیکن اب یہ ڈاکٹرنی لوگ آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، جبکہ میں نہیں مانتی۔ میرا بیٹا امریکہ میں کتنا عرصہ رہا ہے، وہاں کہتا ہے کہ مہنگے سے مہنگے بیوٹی پارلر میں ایک طریقہ رائج ہے کہ لوگ اپنے پاؤں جا کر مچھلیوں سے صاف کرواتے ہیں۔ مچھلی اپنے زبان سے چاٹ کر ان کی جلد کے سارے کھردرے چھلکے اتار لیتی ہے، لیکن وہاں یہ ٹیکوں اور انجیکشن سے بھی مہنگی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگوں کو اپنی چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ دیکھو انگریز اس سب پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں مفت میں مل رہی ہے، ہم پھر بھی منہ بناتے ہیں۔ تمہاری ماں کو اسی لیے منع کیا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائے۔ پھپھو کی باتیں سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ میں نے جا کر شیشے میں دیکھا، واقعی میرے چہرے پر جو بڑے بڑے بال تھے وہ سارے ہی ختم ہو چکے تھے۔ میں نے شیشے میں دیکھا، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے پھپھو کا شکریہ ادا کیا۔ پھپھو نے منع کیا کہ یہ بات کسی چھوٹی لڑکی کو نہیں بتانی، ورنہ وہ اپنے چہرے سے بال صاف کرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈ لے گی اور اس طرح اس کا چہرہ خراب ہو جائے گا، جبکہ شادی یا منگنی سے پہلے یہ عمل کرنے سے چہرہ ایک تو صاف ہو جاتا ہے، دوسرا لڑکیاں بے فکر پڑتیں۔ پھپھو کی باتوں کی اور اب بچڑے والی رسم کی مجھے سمجھ آ چکی تھی، اس لیے میں بھی پھپھو کی مرید بن گئی اور میں نے بھی یہ راز اپنے سینے میں دبا لیا۔ کسی لڑکی کو، خاندان کی یا باہر کی، میں نے اس رسم کے بارے میں نہیں بتایا، یہاں تک کہ ان کی اپنی منگنی یا شادی ہو اور پھر انہیں اس رسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔